Assalamu alaikum, dear students. I am Zilal Ahmed, your Islamic teacher. And topic for today's discussion is third year of Hijrah, यानी बैटल ऑफ ओहद. सही है जी. तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह. अच्छा जी. अच्छा जी. सो एज वी ऑल नो, थर्ड ईयर ऑफ हिजरा का जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है दैट इज बैटल ऑफ ओहद. ठीक है. बैटल ऑफ ओहद अगले ही साल यानी सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा में जब बैटल ऑफ बदर लड़ी गई तो उसके अगले साल ही कुरैश जो है वो बदला लेने के लिए आए. अब बैटल ऑफ बदर के उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि बैटल ऑफ बदर में किस तरीके से मुसलमानों ने कुरैश को शिकस्त दी. और कुरैश की जो है वो इज्जत जो थी वो सबके सामने जो है वो उसका फालूदा हो गया था. और उनका प्रेस्टीज, दे लॉस्ट देयर प्रेस्टीज, और मुस्लिम्स इमर्ज एज अ ग्रोइंग पॉलिटिकल फोर्स इन द रीजन. ठीक है जी. और यहाँ पे थर्ड ईयर ऑफ हिजरा के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो भी अब बैटल ऑफ ओहद जो नेक्स्ट ईयर है वो क्या है. कुरैश वांटेड टू टेक द रिवेंज ऑफ बदर. ऐसी बात है, बैटल ऑफ बदर में जो उनकी बेइज्जती हुई थी उसका वो बदला लेना चाहते थे. दे वांटेड टू ओपन ट्रेड रूट दैट वाज ब्लॉक्ड ऑन द कमांड ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सबको याद होगा, हमने बैटल ऑफ बदर के जो बैकग्राउंड था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यानी जब कुरैश के लोगों ने मुसलमानों को बैन किया फ्रॉम परफॉर्मिंग उम्रा, जिसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो ट्रेड रूट था जो मदीना मक्का से मदीना के थ्रू होता हुआ सीरिया जाता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ब्लॉक कर दिया था. और बैटल ऑफ बदर में के बाद भी वो ट्रेड रूट जो है वो खोलने में कामयाब नहीं हो सके थे. अच्छा. They also wanted to revive the dented prestige after the defeat in Badr. जाहिर सी बात है, उनकी इज्जत, कुरैश जो थे, दे वर द माइटी कुरैश, राइट. उनको पूरे अरब के अंदर लोग जानते थे कि भाई ये बहुत बहुत चौड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं. लेकिन उनके जो प्रेस्टीज था उसको जो है वो बुरे तरीके से मुसलमानों ने डेंट किया था कि यार मुट्ठी भर मुसलमानों से शिकस्त खा गए, इज्जत का जनाजा निकल गया. उनकी बड़े बड़े जो उनके जाइंट्स थे, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, दे ऑल वर किल्ड इन द बैटल ऑफ बदर, राइट. तो इससे क्या होता, उनकी इज्जत जो है वो बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ गई थी. इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट ऑफ अबू सुफियान ट्रेड कारवान विल बी यूज फॉर वॉर प्रिपरेशन. अबू सुफियान, याद करो, वो जो ट्रेड कारवान लेकर वापस आए थे बचते बचाते मुसलमानों से. अभी ट्रेड कारवान का जो सामान था उसके ऊपर से पन्नियां भी नहीं उतरी थी, काटन से माल बाहर भी नहीं आया था. और इतने में पता चला कि उन बैटल ऑफ बदर में उनकी जो है वो कुरैश की इज्जत का जो है वो जनाजा निकल गया. ठीक है जी. तो अब डिसाइड ये किया गया कि भाई ये जो ट्रेड कारवान का जितना भी माल है, ऐसी बात है, मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा ट्रेड कारवान था, बहुत ज्यादा उसकी जो है मैसिव जो है वो तैयारी थी. और जो टोटल वर्थ थी उस ट्रेड कारवान की, दैट वाज 50,000 दीनार. और मैंने ये भी बताया था कि 1,000 दीनार वॉज इक्वल इन टू 450 सोना. अब इससे अंदाजा कर लो कि कितना बड़ा ट्रेड कारवान था, राइट. तो बहुत अच्छा खासा जो है वो करोड़ों रुपए का ट्रेड कारवान था वो. अभी उसका सामान जो है वो ऐसे का ऐसा पैक ही रखा रहा है, और उसके अंदर कुरैश के लोगों की जो है वो बारे में पता चला कि वो लोग बैटल ऑफ बदर हार गए. अच्छा. तो डिसाइड ये किया गया कि इस कारवान के सामान के से पन्नियां उतारी जाएंगी, कार्टन से बाहर निकाला जाएगा, जिसका जो माल है वो माल बेचेगा. लेकिन माल बेचने के बाद जो उसकी जो कैपिटल है, जो जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, वो वापस लेगा. लेकिन कारवान का जो प्रॉफिट है उसको जमा करवाना पड़ेगा हर शख्स को. किस पर्पस के लिए? वॉर प्रिपरेशंस के लिए, ताकि मुसलमानों से बदला लिया जा सके. इसके अलावा जो है ना वो पोइट्स जो है वो आके देवर फ्यूलिंग देयर इमोशंस के भाई ये क्या हो गया तुम्हारे साथ. इन पोइट्स में एक टॉक्सिक फुप्पो हैं. इन टॉक्सिक फुप्पो का नाम है काब बिन अशरफ. ये एक जीव थे, इनका ताल्लुक बनु नजीर से था. लेकिन काब बिन अशरफ ने यहाँ पे एक टॉक्सिक फुप्पो का काम किया और कुरैश को आके ताने मारे उन्होंने कि यार ये तुम जो है वो मुट्ठी भर मुसलमानों से मार खा के आ गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. सही है जी. जिस तरह फुप्पियां जो है वो आके बताती हैं कि बेटा अच्छा तुम्हारी परसेंटेज जो है ना वो हमारे बच्चे से कम आई. अरे हमारे बच्चे ने तो देखो हम नई टोयोटा करोला निकाल ली, लेकिन तुम्हारे पास अभी तक कुछ भी नहीं है. कोई बात नहीं बेटा, सब मिल जाएगा तुम्हें, अल्लाह से दुआ करते रहो. अब वो अल्लाह से और सब्र करने की हमें तलकीन तो कर रही होती, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ताने छुपे होते हैं. भाई ये एक जनरल बता रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना कोई इस चीज को. ठीक है जी. अच्छा, आगे चलते हैं.
تو جو کعب بن اشرف ہے اس نے جا کے ان کو پوئٹری سنائی، ان کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑو بھائی، دوبارہ سے اپنے بڑوں کا بدلہ لو مسلمانوں سے۔ اس پرپس کے لیے دار الندوہ، دا کاؤنسل ہال ان مکہ، وہاں پہ ایک میٹنگ ہیلڈ کی گئی، اور میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور اس پرپس کے لیے 3,000 سولجر جو ہے ان کو گیدر کیا گیا۔ صحیح ہے جی، اور یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان 3,000 سولجرز کے ساتھ خواتین بھی جائیں گی، ان کا مورال بلند کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ٹینشن نہ لو۔ ہم ہاں، اگر یہ لوگ جب جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنے لگیں گے تو ان کو کیا کریں گی، ٹاکسک پھپھو کی طرح دوبارہ سے تانے ماریں گی کہ جاؤ واپس میدان کے اندر، ورنہ چوڑیاں پہن لو۔ ابھی ان وار پریپریشنز کا سلسلہ جاری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو جو مکہ میں ہی جو ہے وہ ابھی رہ رہے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھا اور ان کو بتایا کہ بھائی قریش جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ لوگ بھی کیا ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ صحیح ہے جی۔ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دس، انہوں نے کیا کیا، صحابہ کی کاؤنسل میٹنگ بلائی اور کہا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے کیا کرتے تھے، آگے جو ہم نے بیٹل آف بدر والے چیپٹر میں ہی پڑھا، آگے ہم جو ہے وہ بیٹل آف ٹرنچ میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ صحابہ کے سجیشنز لیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سجیشنز لی۔ صحیح جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ سجیشنز کیا لی کہ بھائی مدینہ میں رہ کر انتظار کیا جائے قریش کا وہاں پر آنے کا، اور وہ تاکہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے مدینہ کو ڈیفینڈ کیا جائے، یا پھر مدینہ سے باہر جا کر قریش کو کنفرنٹ کیا جائے۔ تو جو سینئر کمپینینز تھے انکلوڈنگ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف، ان کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر قریش کا انتظار کیا جائے، لیکن کچھ جو انتھوزیاسٹک قسم کے جو ینگ کمپینینز تھے اور جو ایگر کمپینینز تھے مسلمانوں کے، دے سجیسٹڈ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر جا کر قریش کو ہے ریٹیلیٹ کریں گے اور ان کو جواب دیں گے، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا کیا کہا انہوں نے، لیٹ کنفرنٹ آر فوز سو دے ڈونٹ تھنک وی فیئر دیم، یعنی ہم جاتے ہیں اپنے دشمن سے لڑتے ہیں، باہر جا کر ان کا سامنا کریں گے، اور تاکہ ان کو ایسا نہ لگے کہ بھائی یہ تو ڈر کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا قریش اور مسلمانوں کی آرمی کا کمپیرزن چیک کرو۔ صحیح جی، مسلمانوں کے یہ جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں، نمبر آف سولجرز، سب سے پہلے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ 1,000 لوگوں کا لشکر تھا، لیکن اس میں سے 300 ناراض پھپا جو ہے وہ مسلمانوں کی آرمی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا، یہ ناراض پھپا کون ہے؟ جو ہر شادی کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہی ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس ٹائپ کے ناراض پھپا ہے۔ ابھی یہ کون ہے، ابھی ان کو ذرا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ناراض پھپا جو ہے وہ مسلمانوں کی 300 ناراض پھپا مسلمانوں کی آرمی سے نکل کر چلے گئے، اور مسلمانوں کی تعداد رہ گئی 700۔ اس کے کمپیریزن میں قریش کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000۔ تو آلموسٹ جو ایک مسلم صحابی کے مقابلے کے اندر 4 قریش جو ہے وہ لڑنے کے لیے آ گئے، جو ریشو بنا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہارسز کا موازنہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ 2 گھوڑے تھے لڑنے کے لیے کیولری کے اندر، اور قریش کے پاس 200 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ صفر، کوئی اونٹ نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں قریش اپنے ساتھ 3,000 اونٹ لے کر آئے تھے۔ آرمر سوٹس ہیں، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ 100 تھے، اور قریش کے پاس ان کے مقابلے میں 700 آرمر سوٹس تھے، یعنی 1:7 کا ریشو ہے یہاں پہ بھی۔ تو مسلمز ور آؤٹ نمبرڈ بائی قریش، رائٹ، ان ایوری آسپیکٹ۔ مسلمان جو ہے وہ ہر طریقے سے قریش کے مقابلے میں کہیں پر اسٹینڈ ہی نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، صرف ایک چیز ان کے پاس تھی، اور وہ تھا جذبہ، اسلام کے لیے اپنی جان دینے کا جذبہ تھا ان کے پاس، اور یہی جذبہ تھا جس کو لے کر مسلمانوں نے ساری کی ساری جنگیں لڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، زیادہ تر جنگوں کے اندر مسلمانوں کے حالات ایسے ہی تھے کہ وہ نمبرز میں بھی کم تھے، ریسورسز میں بھی کم تھے، لیکن یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا کہ اسلام کے لیے ہر چیز قربان کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، جو دیٹ کیپٹ گوئنگ صحابہ۔ صحیح جی، اب یہ ناراض پھپا ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ناراض پھپا کون تھے؟ عبداللہ بن ابئی۔ اچھا بھائی، عبداللہ بن ابئی صاحب کون ہے؟ یہ وہ صاحب ہیں بھائی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے نہ آئے ہوتے تو مدینہ کے جو سردار بنتے وہ عبداللہ بن ابئی صاحب بنتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے آ گئے، اب چونکہ ان کے سارے رشتے دار جتنے بھی لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے، تو ان کو بھی زبردستی مسلمان اپنے آپ کو شو کرنا پڑا
کہ یار میں بھی مسلمان ہی ہوں، چلو یار، چلو یار مجھے بھی کاؤنٹ کر لو یار مسلمانوں میں، ٹھیک ہے جی. یعنی یہ ان کی جو ہے وہ کاف سے کچی تھی، مسلمانوں کے ٹیم کی بات کر رہا ہوں. یعنی اب یہ خود خود سے انہوں نے اپنے آپ کو بتایا تھا کہ میری کاف سے کچی ہے. اچھا اس وقت تک یہ بات ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی صفوں میں ہپوکرائٹس کون کون ہے. تو عبداللہ بن ابی یہ پہلا اوکیزن تھا جب جب ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے جتنے بھی ہپوکرائٹس ہیں وہ واضح ہو گئے. اچھا، عبداللہ بن ابی یہ اپنے سولجرز کو، اپنے سپورٹرز کو لے کے وہاں سے چلا کیوں گیا؟ اس کا ایک ریزن ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے سینئر کمپینینز کی یہ رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر انتظار کیا جائے دشمن کا، اور وہ تاکہ وہ مدینہ پر حملہ کریں اور ہم ان کو جواب دیں. عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ میجورٹی کی رائے پر فیصلہ فرما دیا. آلدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں رہیں، لیکن چونکہ میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ فرما دیا کہ بھائی مدینہ سے باہر جائیں گے. تو عبداللہ بن ابی نے کیا کہا، اپنے 300 سپورٹرز کو لے کر مسلمانوں کی آرمی سے الگ ہو گیا، اور کیا کیا کہا اس نے کہ ہی اگنورڈ مائی ایڈوائس اینڈ ایکسپٹڈ دیئرز. یعنی ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. صحیح ہے جی. یعنی انہیں کیا کہا اس نے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایڈوائس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور جو ینگ سولجرز ہیں ان کی باتوں میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں. اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں، اگر کوئی جنگ پہ جنگ لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کسی کے پاؤں تو نہیں پکڑیں گے نا بھائی. وہ اپنے بندے لے کے چلا جائے، کوئی مسئلہ والی بات ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو بچے ہوئے باقی ماندہ 700 مسلمان تھے ان کو لے کر احد کے گورج کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے. یہ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن سمجھو، یہ مدینہ سے مدینہ کے نارتھ میں 3 کلومیٹرز پر جو ہے یہ پہاڑیاں واقع ہے، جہاں پہ احد کی پہاڑی بھی ہے اور اس کے ساتھ مختلف پہاڑی سلسلہ ہے، مختلف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. اب ذرا سا ایک فارمیشن جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس فگر سے. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی ایگزیکٹلی ایسا نہیں تھا، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے تاکہ تم لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے. دیکھو یہ ہے احد کا پہاڑ، ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ یہ ایک دوسرا ایڈجسٹنٹ پہاڑ ہے، ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ ہے گیپ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنی آرمی کے 50 آرچرز کو وہاں پر تشکیل دے دی کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے آپ نے کسی بھی حالت میں اس اس اوپن پاس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، چاہے مسلمان جنگ جیت رہے ہوں چاہے مسلمان جنگ ہار رہے ہوں، کچھ بھی سرکمسٹانسز ہوں آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. صحیح جی. اب یہ پہاڑیاں دونوں جو ہے یہ مسلمانوں کی بیک پر ہیں. مسلمان کہاں موجود ہیں؟ یہاں پہ موجود ہیں مسلمان، ٹھیک ہے جی. یہ مسلم آرمی موجود ہے یہاں پہ. اچھا، ان کے سامنے یہاں پر قریش موجود ہیں. قریش ور فیسنگ دی پہاڑی سلسلہ، اور مسلمانوں کے بیک پر ہیں احد پہاڑ. صحیح جی. یہ ان 50 آرچرز کو لیڈ کر رہے ہیں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. اسپیلنگ ذرا چیک کر لینا، عبداللہ بن جبیر ہے، اٹ از ناٹ عبداللہ بن زبیر، رائٹ. تو ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان آرچرز کو لیڈ کر رہے ہیں. اب یہ فارمیشن سمجھ میں آ گئی. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم. قریش ٹرائی ٹو مینیپولیٹ مسلمز، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ جو ہے نا کانسپریسی کریٹ کرنے کی کوشش کی. ابو عامر ایک صاحب ہیں، انہوں نے اوس اور یعنی اوس جو ان کا یہ بیسیکلی جب مسلمان ابو عامر ہیں، یہ کون ہے؟ یہ جب مسلمان اوس اور خزرج مسلمان ہوئے تو یہ مسلمان نہیں ہوئے اور یہ مکہ چلے گئے. یہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے اوس کے لوگوں کو وہاں سے اسپلٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھائی تم تو ہمارے پرانے تعلق دار ہو. یہ جو ہے وہ قریش کے لوگ بہت بڑی تعداد میں حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم مسلمانوں کو چھوڑ دو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے. لیکن اوس نے ان کو جو ہے وہ منع کر دیا کہ نہیں، ہم ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد ابو سفیان پلیڈ انڈر ٹرک. انہوں نے کیا کہا؟ انصار، مجموعی طور پہ تمام انصار کو انہوں نے آفر کیا کہ بھائی تم میدان جنگ چھوڑ کے واپس چلے جاؤ، اگر ہم جنگ جیتتے ہیں تو ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن انصار نے یہاں پہ جو ہے وہ ابو سفیان کی آفر کو دوبارہ سے ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ نہیں بھائی، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکنڈ پلیج آف عقابہ کے موقع پہ وعدہ کر چکے ہیں کہ کچھ بھی حالات ہوں، چاہے جنگ ہو، چاہے امن ہو، چاہے بھوک ہو، چاہے فراوانی ہو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے. تو بھیا آپ سے ہے معذرت، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں، اور وہ ہے جنگ. اب آتے ہیں ایونٹس پہ. سب سے پہلے انڈیویجول ڈوئلز ہوئی، ٹھیک ہے جی. اس دفعہ جو ہے وہ قریش کی طرف سے 22 لوگ آئے، 22 لوگوں
میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، ان کے نام یاد رکھنے ضروری نہیں ہے. مسلمانوں کی طرف سے جو چار لیڈنگ جو نام ہیں ان میں حضرت حمزہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کی طرف سے یہ جو ہے وہ چار، اور باقی اور بھی لوگ جو ہے وہ انڈیویجول ڈوئلز کے لیے جو ہے وہ آئے. تو اور اس انیشیل فیز میں بیٹل آف بدر کی طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. مسلمان یہ انیشیل فیز بیٹل کا جیت گئے، یعنی انڈیویجول ڈولز میں یہاں پر بھی قریش کی ہو گئی پٹائی، اور قریش ڈیفیٹ ہو کر یہاں سے واپس چلے گئے. پھر جنرل بیٹل جو ہے وہ شروع ہوئی. جنرل بیٹل کے اندر بھی ہسٹری آف بدر واز ریپیٹنگ. جیسے کہ بدر کے اندر مسلمانوں نے جب جنرل بیٹل شروع ہوئی تو قریش کی حالت ٹائٹ کر دی تھی. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا کہ مسلمانوں نے قریش کو پھینٹی لگانی شروع کی، اور قریش جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے لگے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قریش کے رینکس میں گھس گئے اور ان کے کافی بندوں کو مار دیا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر دشمنوں کے اندر گھس گئے، اور دشمنوں کے اندر گھس کر جو ہے وہ ان کی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ انہوں نے پٹائی کی، اور اچھے خاصا جو ہے وہ ان کے سامنے جو بندہ آیا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور جو ان کو روکنے کی کوشش کرتا اس کو وہ فارغ کر دیتے. ان کا نام یاد رکھنا ضروری ہے، ابو دجانہ. ان کے پاس جو ہے وہ تلوار کس کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے چلتے ہیں. قریش started to flee after facing the initial outburst from the Muslims. مسلمانوں نے جو انیشیل آؤٹ برسٹ جو ہے وہ قریش کے اوپر جو ڈالا، اس کی وجہ سے قریش ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگے، اور ان کی حالت ہو گئی ٹائٹ. اور بیٹل آف بدر کی طرح وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی اس دفعہ بھی ہمیں ہو گئی ہے شکست، اور یہاں سے نکلنے کی کرو. اس بھگدڑ میں جو مسلمانوں کا جو انیشیل آؤٹ برسٹ تھا ان قریش، اس کے اندر قریش کے کچھ بڑے لوگ بھی جو ہے وہ قتل ہو گئے. اچھا، ابئی بن خلف ایک صاحب ہے، وہ اس بیٹل کے اندر قتل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کو جو ہے وہ زخم لگا. آگے جا کے اس کا جو ہے وہ تذکرہ بھی آئے گا، میں بتاتا ہوں. ہسٹری آف بدر واز ریپیٹنگ. قریش جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اچانک سے سینیریو تبدیل ہو گیا. ہوا کیا؟ اب دوبارہ سے پہاڑوں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی. مسلمانوں یہ فارمیشن سمجھو، تمہیں یاد ہے مسلمانوں کی بیک پر ہے پہاڑ، اور اس پہاڑ دو پہاڑوں پر کے درمیان موجود ہیں 50 آرچرز. ان 50 آرچرز نے جب یہ دیکھا کہ بھیا مسلمان تو جنگ جیت گئے ہیں، تو السلام علیکم، جنگ ہو گئی ہے ختم، ہم چلتے ہیں اسپوائلز اکٹھا کرنے کے لیے. عبداللہ بن جبیر نے ان کو یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے جو ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جانا. لیکن ان 50 آرچرز نے کہا کہ بھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جنگ کے لیے تھے نا، تو جنگ تو ختم ہو گئی، قریش تو جا رہے ہیں بھائی، خلی ولی ہو گئے سب، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے وہ ہم بھی تو بھائی ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں نا، پھر بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے اس کا. عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے رہ گئے، لیکن عبداللہ بن جبیر کے ساتھ کچھ کتابوں میں مینشن ہے 15، اور کچھ کتابوں میں مینشن ہے 10 لوگ رہ گئے، اور باقی سب چلے گئے اسپوائلز اکٹھا کرنے کے لیے. اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین وائل آ رہے تھے، اور انہوں نے اس پاس کو اوپن دیکھا. انہوں نے کہا ارے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، یہاں تو 10 لوگ کھڑے ہوئے. یہ اپنی کیولری لے کر یہاں سے مسلمانوں کی بیک سے گھس گئے. ان دونوں پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ تھی، یہاں سے انہوں نے ان 10 لوگوں کو مارنا کیا ان کے مشکل تھا. ان 10 لوگوں یہ 10 لوگ کیولری کو کس طریقے سے ریزسٹ کر سکتے تھے؟ زیادہ دیر تک وہ ریزسٹ نہیں کر سکے، اور خالد بن ولید نے ان 10 لوگوں کو شکست دی، اور یہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو، خالد بن ولید پیچھے سے آئے ہوئے ہیں، قریش جو ہے وہ آگے بھاگ رہے ہیں، مسلمان بیچ میں کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان اس پوائنٹ پر جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس پوائنٹ پر قریش جو ہے وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. خالد بن ولید اپنی کیولری لے کر پہاڑ سے نیچے اتر گئے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا. اب مسلمان تو اس حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ یہ بھی آؤٹ آف سلیبس آ سکتے ہیں. اب مسلمان آلریڈی پینک کا شکار ہو چکے ہیں، یار یہ اچانک سے ہم پر کیسے حملہ ہو گیا. مین وائل جو قریش کی جو فلینگ آرمی تھی، اس نے دیکھا کہ مسلمان پینک ہو گئے ہیں اور خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے، تو انہوں نے بھی مسلمانوں پر واپس آ کر فرنٹ سے بھی حملہ کر دیا، اور مسلمان ان دونوں آرمیز کے درمیان کیا بن گئے؟ سینڈوچ بن گئے، اور مسلمانوں کو خوب مار پڑنے لگی. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو توڑنے کے پر اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو فتح دی تھی وہ شکست میں بدلنے لگی. قریش ٹرائیڈ ٹو اٹیک. اب قریش نے ایک اپورچونٹی کو ایکسپلائٹ کیا کہ بھائی چلو اب مسلمان آلریڈی پینک میں ہیں، ہم ایک کام کیوں نہ کریں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی حملہ کریں اور معاملے کو کریں ختم.
آج جو ہے وہ ہم سارے اپنے بدلے جو ہے وہ پورے کر لیں گے. پرانی خواہش تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، پہلے بھی کوشش کی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران کوشش کی گئی تھی نا، یاد ہے سب کو، مائگریشن کے ایونٹس. تو اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تھے اللہ رب العزت کے حکم سے. اب ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا. مختلف لوگ جو ہے وہ جتھوں کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ ایک جگہ جو ہے وہ گھیر کر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کیا. ان حملہ آوروں میں ایک صاحب ہے ابی بن خلف. امیہ بن خلف یاد ہے آپ کو؟ اسی طرح یہ دوسرے وہ صاحب نہیں، یہ دوسرے صاحب ہے ابی بن خلف. یہ حملہ کرنے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے چھوٹی سی کوئی جو ہے وہ چیز لے کے ان کی گردن پر حملہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے سے یہ اتنے گھبرائے کہ جو یہ صاحب جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے گرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گرے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے. اور چھوٹا سا زخم لگا ان کے جو ہے نا جسم پر، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ماری اس سے. لیکن اس زخم کو یہ برداشت نہیں کر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں بعد. قصہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب مکہ میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں آپ کو قتل کروں گا، ایک دن آپ میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن تو ہی میرے ہاتھوں مارا جائے گا. حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کچھ کم پیش ایسا ہی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دن تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ بیٹل آف احد میں آ کے جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور ابی بن خلف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فائنلی مارا گیا. لیکن جو تھوڑے سے صحابہ تھے وہ کتنی دیر تک رجسٹ کرتے. فائنلی ہوا یہ کہ صحابہ کوشش کر رہے ہیں اپنی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرے میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہاں پہ موجود. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. سب بڑے بڑے اور لڑنے بھڑنے لڑائی بھڑائی جاننے والے صحابہ ہیں. عبد الرحمن بن سوری سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے میں کسی نے بہت بڑا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے. صحیح ہے جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ برے طریقے سے زخمی ہو گیا. his front tooth were broke. صحیح جی. his front tooth was broke. his face got injured. ٹھیک ہے جی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ while he was defending the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز ماری گئی، تلوار ماری گئی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کی، جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں جو ہے وہ کٹ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت اس موقع پہ نہیں، جب انہوں نے یعنی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ lost his finger while protecting the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اور انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے سے نکلنے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے تھے، گڑھے سے نکلنے میں مدد کی تھی، جس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی. حضرت طلحہ کی انگلیاں جو شہید ہوئی تھیں اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، if someone wants to see a living martyr he should see طلحہ. یعنی اگر کوئی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کس کو دیکھ لے؟ حضرت طلحہ کو دیکھ لے. صحیح جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آرمر جو تھا، آرمر سوٹ، اس کے اندر جو ہیلمٹ تھا، اس کے تم نے سب نے شاید موویز میں بھی دیکھا ہوگا یار، باہوبلی میں سب نے دیکھا ہی ہے نا، وہ جو آرمر سوٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہیلمٹ ہوتا ہے اس کے اندر زنجیریں لگی ہوتی کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے. صحیح ہے. تو اس کے اندر جو زنجیریں تھیں اس کی وہ چین جو ہے وہ ٹوٹ کر، یعنی چین جو لٹک رہی تھی اس کے جو لنکس ٹوٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیک بون کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئے. ٹو رنگز آف دا پروفٹس ہیلمٹ ہیلمٹ چینج ایمبیڈڈ انٹو ہز چیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیکس کے اندر وہ گھس گئے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یا چیک سے وہ لنکس جو ہے وہ ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں. کافی کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکے. فائنلی انہوں نے اپنے دانت سے پکڑ کے ان کو کھینچنے کی کوشش کی اور ان کے بھی دو دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سعد بن ابی وقاص حضور یہ آرچری کے بہت ماہر تھے، تیر اندازی کے ماہر تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی ہے. اچھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملہ کرنے آتا ہے یہ آرچری کے ذریعے اس کو مار دیتے اور یا اس کو زخمی کر دیتے اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے تھے، جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او سعد shoot the arrows may my mother and father be sacrificed on you. اے سعد آپ تیر چلائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اچھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے ہوئے، رائٹ؟ ابھی ذرا سا واپس اس بات پہ چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ گڑھے میں گرے ہوئے. مین وائل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن قمیہ ایک صاحب ہیں انہوں نے شہید کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، گڑھے میں گرے ہوئے ہیں. قریش کو اس بات کا پتہ ہے. مصعب بن عمیر کون ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب کو یاد ہوگا، پلیجز آف عقابہ والے چیپٹر کے اندر ان کا تذکرہ گزرا تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ریزمبل کیا کرتے تھے، بہت خوبصورت صحابی تھے، اور ان کی ریزمبلنس بہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے کی.
جب یہ شہید ہوئے تو قریش نے جان بوجھ کے مسلمانوں کو مزید پینک میں ڈالنے کے لیے یہ ریومر پھیلائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. صحابہ نے جب اس بات کو سنا تو ظاہر سی بات ہے دے لاس ہارٹ ان دا بیٹل، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. کہا کہ بھائی ہم تو نہیں لڑ رہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہے تھے. ان میں کچھ صحابہ، سارے نہیں، کچھ صحابہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھائی السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں بھائی، ہمیں مزید جنگ نہیں کرنی. مین وائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے سے باہر نکلے، حضرت تعالیٰ نے ان کو گڑھے سے باہر نکالا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو زندہ ہے الحمدللہ. تو کعب بن مالک نے سب کو پکار پکار کے کہا کہ بھیا کہاں بھاگ رہے ہو. جو جانے والے لوگ تھے ان کو پکار پکار کے آوازیں دے دے کر کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، واپس آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. سو دے آل اسٹارٹیڈ ری گیدرنگ اراؤنڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو، جو بچے کچھ مسلمان تھے، ان کو لے کر ایک سیکلوڈڈ ویلی کے اندر، دو پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی، تھوڑی سی الگ تھلگ جگہ تھی، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر روانہ ہوئے تاکہ تھوڑا سا مسلمانوں کو جو پینک سے باہر نکلنے کا موقع ملے، ذرا سا چیزوں کو سمجھیں کہ بھائی معاملات کیا چل رہے ہیں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے اس کو صاف کیا، اس پہ خون لگا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر بھی لگا تھا، ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے. اس کے علاوہ ہیلمٹ کا جو چین تھا وہ بھی ان کے چیک بون میں گھس گیا تھا، وہاں سے بھی خون بہ رہا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی حالت میں تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھلایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو زخمی لوگ تھے وہ ان کو پانی پلا رہی تھیں. اب یہ مسلم خواتین کی بھی اس کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. پروفٹ ٹوک مسلم ٹو دی سیکلوڈڈ ویلی، یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. قریش نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مسلمانوں کو ایک ذرا سیف جگہ لے کر چلے گئے ہیں اور مسلمان دوبارہ سے ری اسمبل ہو رہے ہیں، تو قریش نے کہا یار یہ کیا کہانی ہو گئی، ہم تو بڑی مشکل سے یہ سارا ہم نے معاملہ کریٹ کیا تھا، مسلمانوں کو ہرایا تھا، اور تو یہ تو دوبارہ سے اکٹھا ہونے لگے. تو یہاں پہ ابو سفیان نے اعلان کروا دیا کہ بھیا بس بہت ہوا، ہم بھی تھک گئے، تم بھی تھک گئے، انشاءاللہ اگلے سال ملیں گے. پتہ نہیں انہوں نے انشاءاللہ کہا نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اب اگلے سال ملیں گے، 4 ہجرہ میں ہم دوبارہ آئیں گے اور نئی پوری جو ہے وہ طاقت کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے. اور وہ یہ کہہ کر اپنی آرمی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ لوگ پلٹ کے واپس نہیں آئے اور وہ مکہ روانہ ہو گئے. آفٹر میتھ آف دا بیٹل، بیٹل کی خاتمہ کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اس کو ذرا ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کلڈ بائی واشی. انہوں نے جیولن تھرو کر کے جو ہے وہ، حضرت واشی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ان کو یہ ٹاسک دیا تھا ہندا نے. ہندا کے ابا اور بھائی کو جو ہے وہ حضرت حمزہ نے بیٹل آف بدر کے انڈیویجول ڈوئلز یاد ہیں اس کے اندر جو ہے وہ قتل کیا تھا. تو اپنا سوری واشی نے جب حضرت حمزہ کو قتل کیا، ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا گیا، ان کا لیور نکال کے ہندا کے پاس پیش کیا گیا، اور ہندا نے اس کو چبایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا. اب یہ تو حضرت حمزہ کی جو ہے وہ حالت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت پر بہت غمزدہ تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ حضرت حمزہ کا جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھایا. حضرت حمزہ کے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت تھی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے وہ کئی مرتبہ ان کا جو ہے وہ جنازہ پڑھایا. اب ذرا کیجولٹی کاؤنٹ دیکھ لیتے ہیں. مسلمانوں کا جو کیجولٹی کاؤنٹ ہے، ٹوٹل 72 مسلمز گاٹ مارٹیرڈ، جس میں سے 41 خزرج سے تھے، 24 اوس سے، سوری 24 جو تھے وہ اوس سے تھے ان کا تعلق، اور 6 مہاجرین شہید ہوئے تھے. قریش جو تھے وہ 37 ٹوٹل ملا کے مارے گئے تھے. اب ریزلٹ فار قریش، اب اس بیٹل کا نتیجہ کیا؟ قریش چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، کیا وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں کامیاب ہوئے. دے وانٹیڈ ٹو کیپچر مدینہ، کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ نہیں کامیاب ہوئے. دے وانٹیڈ ٹو اوپن دا ٹریڈ روٹ دیٹ واز بلاک بائی دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ نہیں کامیاب ہوئے. کیا بیٹل آف بدر کا ریونج لینے میں کامیاب ہوئے؟ بالکل کامیاب ہو گئے. کیسے کامیاب ہوئے کہ بھائی بیٹل آف بدر میں ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، یہاں پہ قریش نے بھی مسلمانوں کے تقریباً 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اچھا، پھر بیٹل آف بدر کے بعد جو قریش کی عزت کا جنازہ نکلا تھا، اس کو وہ اپنی عزت کو ریسٹور کرنے میں کامیاب ہوئے؟ ہاں بالکل کامیاب ہو گئے. ایسی بات ہے، لوگ انہوں نے اپنی ایک دھاک بٹھانی تھی جس میں وہ کامیاب ہو گئے کہ ہاں بھائی ہم بھی بدلہ لینا جانتے ہیں اور ہم بھی بدلہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ قریش نے جو ہے وہ یہ کام ضرور کر لیا. اس بیٹل میں
مسلمانوں کے لیے لرننگ کیا تھی، ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، ذرا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دا ہولی قرآن مینشنز دس بیٹل ان دا فالوئنگ ورڈز: اللہ ڈڈ فلفل ہز پرومس آف ہیلپ ٹو یو ان دا انیشیل اسٹیج آف دا بیٹل. کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اللہ نے انیشیل اسٹیجز آف دا بیٹل میں اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور تمہاری مدد کی تھی، جس طریقے سے بیٹل آف بدر میں مسلمانوں کی اللہ نے مدد کی تھی، رائٹ؟ تو ایسے ہی اللہ نے یہاں پہ بھی مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان جنگ جیتنے لگے. اٹ واز یو ہو ور کلنگ them by Allah's leave until you lost heart and disputed about your duty. جب تک تم نے جو ہے وہ دل نہیں چھوڑا، ایک وقت آیا کہ تم نے بیٹل سے دل چھوڑ دیا. اب یہ کن کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ ان 50 آرچرز کی ٹیم کو، جن میں سے 35 یا کچھ کتابیں مینشنڈ ہے 40 لوگ جو ہے وہ عبداللہ بن جبیر کو چھوڑ کر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ کو انہوں نے اگنور کر دیا یا صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. صحیح ہے جی. تو اس بات کے اوپر اللہ رب العزت کیا تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جنگ سے اپنے دل کو ہٹا دیا، تم نے جب جنگ سے جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو کھو دیا اور اپنے لیڈر کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کیا. when اللہ showed you what the spoils you coveted. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی لرننگ تھی اس بیٹل کے اندر کہ بھائی کیا سب سے پہلی لرننگ کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈس اوبے نہیں کرنا. دوسری لرننگ، مال غنیمت کے پیچھے کبھی بھی نہیں جانا. یہ دو بڑی لرننگز تھیں مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر مسلمانوں کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج کیا ملا؟ ہپوکرائٹس یعنی کہ جو منافقین تھے وہ مسلمانوں کی صفوں میں سے سب کو پتہ چل گیا بھیا یہ فلاں منافق ہے. ایسی بات ہے، ناراض پھپا چھوڑ کے چلے گئے، سب کو پتہ چل گیا بھیا ناراض پھپا ہے، نیکسٹ ٹائم بھیا ہم ان کے آسرے میں نہیں رہیں گے. Despite suffering casualties, Muslims were able to defend Prophet sallallahu alaihi wasallam and Medina. یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس بیٹل کے اندر کہ سارے کے سارے مسائل کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے میں مسلمان کامیاب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو بچوں آج کے چیپٹر کو ہم یہیں پر جو ہے وہ اختتام پذیر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.